बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक फैसला, 3 इजलास, 20 दिन बाकी, पायना मामला की है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज बरसी थी और बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे थे। जज्बाती हो गया मुंडा, जाहिर है उधर नाना सी, जाहिर है वो खून है उनका, जाहिर है उसकी वालदा शहीद हुई, उसके 2 मामू शहीद हुए, घर च लाशां आईयां, हुण भावें बच्चे ने भावें तकियां भावें नहीं तकियां, लेकिन खून है ना सर, बोलता है। और तकलीफ उसने बाल बर्दाश्त की है। बाप जेल में रहा 11 साल, माँ जो है जनाब बच्चे लैके उंगली ला के कभी की जेल, कभी अदालत, कभी दूजी अदालत, कभी दुबई के स्कूल, कभी लंदन के स्कूल, कली फिर रही है, बच्चों को लेके साथ सियासत कर रही है। तो बड़ी एक कठिन दिन थे। मैं सच्ची बात है, जिस वक्त सैफुर रहमान ने तमाम अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे ना, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के सारे अकाउंट फ्रीज हो गए सन, सारे घर बंद हो गए सन, कोई पैसा नहीं था किसी तरफ से, कोई सी नहीं था। वो दिन थे जब रहमान मलिक साहब, जो अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, उन्होंने अपना घर खोला और उन्होंने कहा कि बीबी तो मेरी भैन है, तो मेरी माँ है, ए तेरे लिए हाजिर है। तो पीपल्स पार्टी ने भी उनके साथ पूरी मोहब्बत निभाई। फिर ये नहीं है कि उन्होंने रहमान मलिक साहब को भुला दिया, बुलाया नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो दिन भी बिलावल ने देखे हुए हैं कि सच्ची मुची शहजादियां दे घर पैदा होने वाला या बादशाहों के घर में पैदा होने वाला जो बच्चा था, उसने इस तरह के दिन भी गुजारे हैं, तो उसको चीज़ों का एहसास है। आज वो जब बात कर रहे थे तो रो पड़े और जज्बाती हो गए, लेकिन उनका जज्बाती होना अपनी जगह पे, यूथ ही उसके ऊपर अपनी मीम्स बनाएंगे और अपनी बातें करेंगे। फवाद चौधरी वर्गे जो मैं वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता जो अब मेरे मुंह में आया, ये मेरा दिल कर रहा है कहने को। तकलीफ इसलिए होती है इस तरह के लोगों से कि भाएं तुसीं नारे मारते रहो यार, तुसीं बूहे खोलते रहो, तुसीं इस गल की लड़ाई लड़ते रहो कि साडे को तक लवे, ठीक है। और अब आप बातें करते हैं और इस तरह की लोगों से आप ट्वीट्स करवाते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन नहीं। बल मैं उस बात को छोड़ देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिलावल साहब ने आज 2-3 बातें की हैं और बड़ी क्या कहते हैं नपी तुली और बड़ी गुजियां गल्लां ने सर, जड़ियां यानी जोर का झटका है पर जरा धीरे से लगा। अगर कोई महसूस कर ले तो ये भी डुलिया बेगां दा बिगड़िया कुछ नहीं, चीज़ां संभालियां जा सकती हैं। उन्होंने बात की कि जनाब किसी को याद है मौलवी मुश्ताक कौन था, जस्टिस मौलवी मुश्ताक? मेरा ख्याल है कि आजकल की नस्ल को बिल्कुल भी नहीं पता। उन्होंने कहा किसी को याद है कि उसकी कब्र का है और उसकी बरसी कब होती है? किसी को याद है कि अनवारुल हक कौन था, जस्टिस अनवारुल हक? कब मरा, उसकी बरसी कब होती, मनाई भी जाती कि नहीं मनाई जाती? सर बिलावल साहब इतने तुसी उन्होंने लोगों का जिक्र कर रहे हो ना जो यानी एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुए, जिनको इस्तेमाल करके बाद में नक पे हाथ रख के बंदा फेंक देता है। ये उनके लोग सन, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। जिन लोगों ने भुट्टो को कत्ल किया है ना सर, वो कोई भी है, उनके लिए जीरो सिंपैथी होनी चाहिए, क्योंकि आज जो गुर्बत है वो भुट्टो के उस नाजायज कत्ल की वजह से, उस अदालती कत्ल की वजह से। आज जो बेरोजगारी है, आज जो आइन के साथ पैमाली हो रही है, आज जड़ा रंडी रोने जिन्ने पे ना सारे ये उस हरकत की वजह से है जो जनरल जिया ने की थी 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा के, आइन को साइड पे करके, और कहा था 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा। वैसे तो तेरा काम ही कोई नहीं सी काका बैंड मास्टर, तेरा तो काम ही नहीं था ये, लेकिन आपने ये किया, आज तक भुगत रहे हैं। जितने ये टीटीपी टाइप करेक्टर है, जितने आपको जो है वो मजहबी जुनूनियत नजर आती है, जितनी ये 2 अफगान वार्स जो हमने लड़ी हैं, हमारे फौजियों ने कहा जी इसी पैसे लेके लड़ी हैं। ये परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, डॉलर लेके लड़ी है। तो वो भाई उन्होंने डॉलर लेके जी लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, हमने भुगता है, अभी भी भुगत रहे हैं। पता नहीं किनिया नस्लों ने भुगतना। तो सारा काम शुरू होया उतों, इसकी मुढ़ जी है ना वो 5 जुलाई 1977 है, इसलिए उसको ब्लैक डे कहा जाता है। बाहर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मौलवी मुश्ताक साहब है ना, इनको तो लोग जानते नहीं है। जनरल जिया दी बरसी क्यों नहीं मनाता सर? हुण कोई आपको याद करे, कभी को खबर भी नहीं आई। शुरू जिसले वो डेथ हुई तो उस तो बाद जनाब पहला जनाजा बड़ा वड्डा हो गया जी, उस तो बाद अगली बारी पता नहीं सी कितने गया। 1-2 दफा मियां नवाज शरीफ ने चूंकि वोट लेना होता था, सिंपति थी, तो उन्होंने 2-4 बारी उस जलसे दे बरसी दे खिताब खतूब किए और हर दफा ही नारा मारते सन एजाजुल हक एंड कंपनी कि मैं बताऊंगा असल किस कौन था पीछे मारने वाला। नाल है अमरीका सी, कौन सी दसो, ना लो
کبھی آج تک نہیں بتایا انہوں نے کہ کس نے مارا, آج تک پتہ ہی نہیں چلا کسی کو ضیاء الحق کیویں مریا. ٹھیک ہے, تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب وہ مولوی مشتاق دی برسی کیوں یاد ہونی ہے. مولوی مشتاق صاحب کی ڈیتھ ہوئی, میں آپ سے عرض کروں, یہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے, اور اس میں نشانی ہے سر سمجھنے والوں کے لیے کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو قتل کی سزا دی تھی, ناجائز تھی. یہ بات جسٹس نسیم حسن شاہ نے تسلیم کی بعد میں, اور وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کے سسر تھے, انہوں نے تسلیم کی تھی یہ بات کہ جناب سانو ضیاء الحق دا حکم سی, ساڈی سنگی تے انگوٹھا سی دا. تو اس کا مطلب ہے کہ مولوی مشتاق نے بھی غلط سزا دی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کی جو جنازہ تھا اس پر مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا, شہد کی مکھیوں نے, اور ان کی اولاد سمیت, ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب سمیت سب لوگ جنازہ چھڑ کے نس گئے سن, اور کتنے گھنٹے تک وہ مکھیاں جڑیاں نا وہ جنازے تے پیاں رہیاں, انہوں وڈ دیاں رہیاں مرے نوں. یہ تصویر بھی آپ دیکھ لیں, وہ درخت کے نیچے جو چارپائی پڑی ہے اس کے اوپر مولوی مشتاق کا جنازہ ضرور. ٹھیک ہے, کتنے لوگ زخمی ہو گئے جنہوں نے مکھیاں اڑان کی کوشش کی تھی نا, وہ سارے آپ زخمی ہو گئے سر. بعد میں کہا جاتا ہے کہ ایک دو کی شاید ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, مجھے کنفرم نہیں ہے. تو یہ سر ہوا ان کے ساتھ, اور یقین کیجئے کہ اسی طرح جسٹس انوار الحق شیخ صاحب تھے, 3 مارچ 1995 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کسی کو یاد بھی نہیں تاریخ میں. بھٹو نے کہا تھا, وہ گئے تھے مہدی صاحب, سعید مہدی ڈپٹی کمشنر تھے بھٹو صاحب کے پاس, انہوں نے کہا کہ جناب میں نے بھٹو سے کہا جا کے کہ بھٹو صاحب یہ سائن کریں معافی نامہ دے تے جاؤ, ہیلی کاپٹر کھلوتا جے جاؤ جتنے مرضی دنیا جو موجہ مارو. تو بھٹو نے کہا کہ میرے باپ کا نام کیا, انہوں نے کہا سر شاہ نواز بھٹو. تو انہوں نے کہا یہ جنرل ضیاء دے پیو دا نام, انہوں نے کہا سر مجھے تو نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا بس یہی فرق ہے, پھر کل کو لوگ مجھے یاد رکھیں گے, اس کو پھر بھول جائیں گے. بعض لوگوں نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے, میرے جیسے لوگ تو کرتے ہیں یاد. میں تو اس کو سمجھتا ہوں پاکستان کی تباہی اور بربادی کا آغاز باقاعدہ طور پہ ساڈیاں نیاں دے جڑا نا تذاب جن نے پایا بندے نے, وہ جنرل ضیاء تھا. میں تو اس کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہوں, کسی کو اچھا لگتا لگے, کسی کو برا لگتا لگے, میں اپنے جو ہے نا دل کی باتیں کرتا ہوں. جن نے سننی ہے دل نہیں گلنا سنیں, جنہیں نہیں سننی ہے بھائی کسی اور پاسے جائے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو ہیں اپنا بلاول صاحب, آج انہوں نے یہ مثالیں دی ہیں, اور یہ مثالیں دے کر نا ایکچولی انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ تاریخ کے اوراق میں کس طرح سے یاد رہنا چاہتے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے کیا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے آئین کی خاطر باقاعدہ طور پہ سٹینڈ لیے, یا ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے آئین کو برباد کیا. افتخار محمد چودھری کا انہوں نے مثال دی کہ افتخار محمد چودھری نے جنرل پرویز مشرف کے 12 اکتوبر والے کو جائز قرار دیا, بلکہ 3 سال دیتے. 3 نومبر 2007 والے کو انہوں نے کہا نہیں, بس ایک باری اجازت ہے, دوسری باری نہیں دوا گا, کیونکہ ابھی تم کٹتا سی نوکریوں. ٹھیک ہے, تو پرسنل گرجز جو ہے نا حضور وہ سائڈ پہ کریں, پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ سائڈ پہ کریں, بیگمات کے پریشر سائڈ پہ کریں, بچوں کی خوشیاں سائڈ پہ کریں. جس وقت آپ بیٹھے ہیں اس سیٹ کے اوپر جس کو انصاف کی سیٹ کہتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, یہ میرا خیال رومن ہی ہے وہ اسٹیچو آف لبرٹی, سوری اسٹیچو آف جسٹس جو بنا ہوتا ہے, وہ انصاف کی دیوی, اکھا دے پائے انہوں نے پٹی بنی ہوتی, ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اپنا وہ اکھا دے پٹی بن کے بیٹھ دے کہ جو آئین قانون کہتا ہے مطابق فیصلہ کر دے, سکون دی نیندر آپ بھی سو دوجے بھی سون جائے, اللہ لا خاری چل. لیکن حضور ایسا نہیں, یہاں پر اپنی پسند ناپسند کے فیصلے ہوئے. جس کے پاس جتنا اختیار تھا انہیں اپنی پسند ناپسند کے مطابق فیصلے کیتے. نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس وقت ایک بار پھر پاکستان میں ایمرجنسی, مارشل لا یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے سائے جو ہے نا ایڈے بڑے سیب کی طرح منڈلا رہے ہیں. اس وقت مجھے دکھائی دے رہے ہیں, مسلسل میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, مجھے یہ دکھائی دیتے ہیں باقاعدہ طور, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا چیزاں سیدھیاں نہیں ہو رہی ہیں, یہ نارمل نہیں ہیں. یعنی اگر نارمل ہو چیزیں اور جس طرح سے چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں, اگر ویسے کنٹرول میں ہو تو یہ فواد چودھری ہوا, پرویز لائی ہوا, یہ شاہ محمود قریشی ہوا, ان کی جرت نہیں ہے حضور. اے زمان پار کر لے, اے تے نہر جیڑی ملتان دی نہر ہے نا, یہ جیلن دی نہر ہے, اتھوں ہی نہ لنگن, اے نہر تے چڑھنا چھڑ دین.
لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, مجھے اچھی وائبز نہیں آتی ہیں, سچی بات یہ ہے. اس لیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ ایک فیصلے نے خراب کیا ہوا ہے. 63A کا فیصلہ جو تشریح کی کہ تسی یعنی کرو گے ووٹ دو گے, ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوئے گا تو تسی گھر بھی چلے جاؤ گے. یہ تشریحاں جڑی کیتیاں نا بھائی انہوں نے, اس کے نتیجے میں معاملات وہاں سے خراب ہونے شروع ہوئے ہیں اور آج تک پھر خرابی کا سلسلہ جاری ہو ساری. ٹھیک ہے, اور آج پھر جو 2 فیصلے ہوئے ہیں ان کا میں آلریڈی 2 ولاگز میں بتا چکا ہوں, مزید اس پہ بات نہیں کرتے. تو یہ سلسلہ ہے. اور پھر KPK جڑا وہ کڑتا پاکستان دے آئندے چ انہوں نے پڑھ کے بہرحال یہ جو ہیں عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ جی ہم KPK کے لیے دوبارہ ایک اور درخواست لے کے جا رہے ہیں. درخواست پان دی پائن کی لوڑ ہے حضور, تسی کل کرتی کہ بس سویرے نوٹس ہو جائے گا اللہ دے فضل نال, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو جناب وہ ایک ہے اپنا گانا انڈیا کا, مجھے ایک بول اس کا یاد آ رہا ہے, مورے سیاں بھئے کوتوال اب ڈر کاہے کا. حضور جو دل کردا کرو, تسی ذرا منہ کڈو, پوریاں کران والے بیٹھے نے پائیں وہ کران گے پوریاں تہاڈی, تسی بالکل گھبران نہیں گا. اور لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں, بلاول صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف نہیں ہوگا, بلاول نہیں ہوگا تو میں ہوں گا, یعنی عمران خان اگر یہ سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. چیزیں اتنی خراب ہو جائیں گی کہ یہاں پر پھر ایک ایسا سیٹ اپ آ جائے گا سر, جو سیٹ اپ جو ہے وہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تے چونکہ پہلے رگڑے لگ چکے ہیں, وہ تے شاید مطلب مزید رگڑے کھا لیں گے, وہ تے مطلب زمین دے اوتے فرش دے اوتے کندا جواجب جان گے. ٹھیک, وہ تو برداشت کر لیں گے. اے جڑے ممی ڈیڈی لوگ نے نا, ان سے نہیں برداشت ہونی چاہیے, خاص طور پہ عمران خان سے. عید گزر لینے دیں, چیزیں آپ کو بہت ڈفرینٹ دکھائی دیں گی. ابھی بھی یہ جو حکومت ہے یہ انتظار کر رہی ہے کہ یہ بھی, میرے اطلاعات بھی ہیں, خبر بھی ہے, اور میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں, 20 دن رہ گئے نا پیچھے سارے. 20 دن بعد وہ قانون از خود لاگو ہو جائے گا جو قانون دونوں پارلیمنٹس نے پاس کیا, اور وہ صدر کے پاس بیٹھا ہے, اور صدر ہوتے کوڑک مل کے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے سرانے تھلے لا کے نا اس سمری کو بیٹھے ہوئے جس پہ سائن کریں گے تو قانون بنے گا. کیونکہ وہ ظاہر ہے صدر پاکستان نہیں بن رہے, وہ تحریک انصاف کے عمران خان کے ایک لور بن رہے ہیں, ایک کارکن بن رہے ہیں, ایک ان کے تابع دار بن رہے ہیں, ایک سہولت کار بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے, بڑی غلط بات ہے. لیکن بہرحال انہوں نے, چونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں پٹ سیاپا پیا رہے, تو وہ بس انہوں نے پایا ہے, اور وہ 20 دن بعد بہرحال آٹومیٹکلی آ جائے گا, قانون بن گئے, اور اس کے بعد پھر یہ جائیں گے عدالت میں, اس کو چیلنج کرنے کے لیے جائیں گے, پھر ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی. ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی, میں آپ سے عرض کروں. ابھی چونکہ یہ جو فیصلہ آیا 3 رکنی بینچ کا, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چونکہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا فیصلہ ان فیلڈ تھا, اور اس میں کہا گیا تھا کہ تمام کارروائی روک دی جائے, جو بھی از خود یا 184(3) کے تحت مقدمات چل رہے ہیں ان کو روک دیں, پہلے رولز بنائیں, اس کے بعد کارروائی ہوگی. تو وہ چونکہ اس وقت تک ان فیلڈ تھا, اس کو ختم نہیں کیا جا سکا تھا, اس لیے حضور وہ جو قانون فیصلہ آیا میری نظر میں, میری رائے میں, اور 2 4 5 اور ججوں کی رائے میں, سوری ججوں کہتا ہوں وہ وکلا کی رائے میں جن سے میری بات ہوئی ہے, وہ غیر قانونی فیصلہ ہے, اس کی اہمیت نہیں بنے گی. لیکن ظاہر ہے چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے کول اختیار ہے, انہوں نے کول باقاعدہ ایک ایسا تھوڑا ہے, جب وہ مار دے نا تھوڑا ایسا تھوڑا جڑا بھائی دہا کے بڑے بڑے دی دوڑ لوائی جا سکتی ہیں, تو وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے جو فیصلہ دیا اس میں لکھا 10 تاریخ کو پیسے دسنے آئے کہ نہیں آئے, 11 کو دسنا ہے ایک ہویا کہ نہیں ہویا, تو انہوں نے پورا ایک شیڈول بنا کے دے دیا. تو یہ اپریل کا مہینہ سر کافی رولے رپے رہیں گے, عدالت کے اندر بھی رہے گے, لیکن 20 دن کسی طرح حکومت نے نکالنے ہیں, جس لیے 20 دن کراس ہو گئے تو چیزیں پھر اور پاسے ٹوٹ پڑ گیا. الیکشن باہر کوئی نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو اب تک کی بالکل وہ حلقے جو جس کے ساتھ مرضی ہوں, یعنی چاہے وہ اس حکومت کے ساتھ ہو اسٹیبلشمنٹ کے, چاہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو, دونوں پاسے دے جڑے لوگ نے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کوئی نہیں ہو رہا, اور اس بات کا عمران کو بھی پتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے آج کے فیصلے کے بعد کل ایک اجلاس بلا لیا,
3 اجلاس ہو رہے ہیں سر، 3 اجلاسوں میں اہم فیصلے ہوں گے۔ عمران والا اجلاس تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں مٹھائیاں کھان لے گا نا کہ دیکھیا سی فیصلہ کرا لیا نا پھر ہوں تو اگلی بھی دیہڑی لاؤ، چلو پیسے لاؤ ہے ہوں باہر جڑا لنگر چلنا چلانا جی یہو جی کوئی اپنا ایٹم پائے گا، کیونکہ بھائی نو نا منگن دی عادت ہے، منگیوں بغیر انہوں راتی نیندر نہیں آتی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ شالامار گارڈن اگر کسی نے دیکھا ہو تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا ایک بہت خوبصورت آبشار، اور آبشار کے اندر نا ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے کھانے بنے ہوئے ہیں، کافی سارے سوگ دے قریب نا، اور روایت ہے، کہا جاتا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، کہ اس وقت کے بادشاہ نے نا ایک فقیرنی سے پیار کر لیا تھا۔ وہ فقیرنی روٹی نہیں سی کھاندی، انہوں نے کہا یار ہے روٹی کیوں نہیں کھاندی؟ پوچھا ادھر ادھر لوگوں سے، اس وقت کے ماہر نفسیات سے، طبیبہ شبیبہ نو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ چونکہ منگن دی عادت ہے، تسی سارا کچھ ٹیبل تے رکھ دیندے ہو، اینو ہر کٹورے چ چک کے کھان دی عادت ہے، تو اینو تے بھائی نو اس طرح دی ٹھڈ نہیں بھرے گا۔ لہٰذا انہوں نے پھر لاہور کے شالیمار والے جو ایریا ہے اس باغ کے ساتھ ایک جو آبشار بنائی ہوئی ہے اس میں ایک پورے کا پورا حصہ بنایا جس میں 100 کے قریب کھانے تھے، اور ان کھانوں کے اندر وہ مختلف جگہوں پہ کھانے رکھ دیتے تھے۔ وہ جڑی ملکہ عالیہ سی یا جو بھی ان کی کیپ کہہ لیں یا جو بھی ان کے حرم کی خاتون تھی، وہ جناب جا کے مختلف جگہوں سے چک چک کے کھاندی تھی۔ اے بھائی نو نا اس طرح عادت ہے، یہ منگیوں بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو کل کے اجلاس میں بھی کچھ نہ کچھ مانگ ہی لیں گے، وہاں پہ ابھی بھی لنگر چل رہا ہے، لوگوں سے مانگ کے چیوے چوے چلا رہے ہیں، وہ پلہ نہیں خرچہ بھائی نے تقریباً روپیہ یاد رکھیے گا۔ بجلی بھی چوری ہو رہی ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ، بجلی بھی چوری ہو رہی ہے، لوگ بدبو سے برے حال میں ہیں، لیکن چل رہی ہیں چیزیں، کوئی نوٹس نہیں لے رہا اس کے بارے میں۔ بہرحال 2 اجلاس ہو رہا ہے، ایک میاں نواز شریف نے لندن میں بلا لیا، اور ایک شہباز شریف صاحب نے پارلیمانی پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تو یہ 2 اجلاس جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور نازک دن ہیں، نازک لمحے ہیں، نازک حالات ہیں۔ پاکستان کی ساری جو معیشت ہے، پاکستان کی ساری سیاست ہے، سندھ سے لے کر سر کے پی کے اور بلوچستان سے لے کر جناب یہ کشمیر تک، یہ سارے کا سارا معاملہ پیسے کی وجہ سے چلتا ہے۔ اگر پیسہ ہوگا تو زندگی لوگوں کی سکون میں ہوگی، پیسہ آتا ہے جناب معیشت ٹھیک ہوتی، سیاست آپ کی نارمل چل رہی ہو۔ عمران خان جو ہے وہ تخت لاہور حاصل کرنے کے چکر میں پورے پاکستان کی معیشت اور سیاست کو داؤ پہ لگا دیا پکڑ کے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، اور میں اس بات سے بلاول کی اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو یا نون لیگ تے اپنی جڑی نا لڑائی لڑ لے گی۔ آپ کا کیا ہوگا جناب علی؟ یہ ذرا سوچ رہے ہیں، یہ جتنے یوتھیا بریگیڈ ہے، کیونکہ جس سیٹ اپ کی گفتگو ہو رہی ہے نا، وہ سیٹ اپ آیا نہ پائیں تو تسی بڑے اپسیٹ ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں، بل جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے کے لیے بھی لاگ۔